नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से आज हम गोशाए आफ़ियत की इस ख़ुसूसी नशिस्त में हाज़िर हैं। इस नशिस्त के अंदर हमारा टॉपिक है अदले इज्तिमाई। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को तलावत किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जिसे लोगों के लिए मार्ज़े वजूद में लाया गया है। आगे 3 खूबियाँ बयान की कि वो कौन कौन सी तुम्हारी 3 खूबियाँ हैं, तुम्हारे औसाफ हैं, तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं जिनकी बना पर तुम बेहतरीन उम्मत। फरमाया तामुरूना बिल मारूफ, तुम मारूफ का हुक्म देते हो एक दूसरे को। मारूफ से मुराद हमारे यहाँ तर्जमा अमूमन किया जाता है नेकी, भलाई, खैर, यानी हर वो काम जिसका इंसान कोई अपनी ज़ात को भी फ़ायदा होना है, सोसाइटी को, मुआशरे को, दूसरों को फ़ायदा होना है, वो सारे के सारे काम मारूफ में आते हैं, खैर में, भलाई में, नेकी में। व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम लोगों को मुनकर से रोकते हो। मुनकर मीन बुराई, हर वो काम जिसका कोई नुकसान या तो करने वाले को पहुंचना हो या फिर मुआशरे को, सोसाइटी को, किसी दूसरे फ़र्द को या सब को पहुंचना हो, उसको मुनकर कहा जाता है। मुनकर से तुम रोकते हो। व तु'मिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। 3 खूबियाँ हमारी गिनवाई गईं और हमें कहा गया, बेहतरीन उम्मत का टाइटल दिया गया। आज इस उम्मत का अलमिया ये है कि इसको अपना टाइटल तो बड़ा अच्छी तरह से याद है। वो जी हम बेहतरीन उम्मत हैं, जी हम उम्मत मुहम्मदिया में से हैं, बेहतरीन उम्मत हैं, और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं वो याद नहीं है। पूरी कौम का मिजाज इस तरह का बना हुआ है कि अपने हकूक़ इस कौम को हर मामले में याद है। रह गए फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ क्या ना, उसका नाम ही ना लें आप देखें हर शोबे के अंदर अंजमनें बनी हुई हैं। क्लर्कों ने अलग अंजमन बना रखी है, डॉक्टरों ने अलग बना रखी है, और अब तो यंग डॉक्टरों ने अपनी अलग से बना ली। पहले तो कहीं एक ही होती थी ना, अलग से बना रखी है। ज़रा सा वो देखें ना हमारे हकूक़ के ऊपर कोई आँच आ रही है, हमें नुकसान पहुँच रहा है, फ़ौरन हड़ताल पे चले जाएंगे, एहतजाज पे उतर आएंगे, एमरजेंसियाँ बंद कर देंगे, सड़कों पे एहतजाज करें। वकीलों की अपनी अंजमनें, मज़दूरों की अपनी अंजमनें, कोई शोबा नहीं बचा जहाँ अंजमन ना हो। इवन मुख्तलिफ बरादरियों ने अपनी अंजमनें बना, अंजमन हकूक़ फ़लाना, अंजमन हकूक़ फ़लाना, अंजमन फ़लानी। हर जगह पर एजेंडा एक है, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, कि हमारी बरादरी को, हमारे तबके को, हमारे ग्रोह को जहाँ जहाँ कोई नुकसान पहुँचने लगे, हुकूमत की तरफ से या किसी और तरफ से फ़ौरन मिलकर एहतजाज करो। ठीक है, आज तक मेरी निगाहें तरस रही हैं कोई ऐसी अंजमन देखने को जो इसलिए मार्ज़ वजूद में आई हो कि अदायगी फ़राइज़, कि हम अगर सही फ़राइज़ अपने सही अदा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने साथियों को कहेंगे कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। क्लर्क बादशाह अगर सही अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे तो उनसे हम पूछेंगे कि जी आप क्यों नहीं अपने दे रहे हैं।
اسی طرح کوئی ڈاکٹروں کی ایسی تنظیم نظر نہیں آتی ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ ڈاکٹر اگر کسائی بن جائیں، ظالم بن جائیں، سنگ دل بن جائیں، جلاد بن جائیں، عوام کو جگہ جگہ پر تنگ کریں تو ہم ان کو روکیں گے، ٹوکیں گے کہ آپ اپنے فرائض کیوں نہیں ادا کریں۔ یہ پوری قوم کا مزاج ہے، یہی مزاج ہمارا اس معاملے میں ہے کہ ہمیں اپنا بہترین امت ہونا یاد ہے، اور یہ یاد نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں، ہمارے فرائض کیا تھے، ڈیوٹیز کیا تھیں۔ 3 اوصاف قرآن نے بیان کیے۔ ایک ایمان، جینین ایمان، جو صحیح معنوں میں ایمان ہوتا ہے نا، وہ زندگی کے زاویوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر۔ چلو ایمان تو جیسا تیسا بھی ہے ہمارے پاس ہے نا، لہٰذا اس پر تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کرے اس میں مضبوطی آئے، پختگی آئے، استحکام آئے، اضافہ ہو۔ لیکن باقی 2 چیزیں جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ حالانکہ وہ قرآن کے نزدیک حدیث مبارکہ کی روشنی میں اتنی اہم ہے کہ جگہ جگہ پر ان کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آیا کہ والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومنوں میں سے بعضوں کے دوست ہیں، یعنی آپس میں مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف، ایک دوسرے کو نیکی کا، بھلائی کا حکم کر دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے اپنے ماحول میں، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کو روک دے، بائی فورس، کہ نہیں یہ اس سوسائٹی کے اندر یہ نہیں ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ برائی کرنے والے کو بائی فورس، بائی ہینڈ، طاقت قوت کے ذریعے سے ہاتھ استعمال کر کے روک سکے، تو پھر کم از کم زبان سے اسے کہے کہ بھئی یو آر رانگ، آپ غلط کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، یوں کریں، یہ نہیں صحیح ہے کام۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر برائی کرنے والا اتنا سرکش ہے، شریر ہے، اور اتنا طاقتور ہے، اور بیچارہ نصیحت کرنے والا کمزور ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو فرمایا پھر آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اسے دل سے ضرور برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری اور کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھے گا تو ایمان سے ویسے ہی بندہ باہر نکل جائے۔ اب غور کریں یہ کام ہم کتنا کر رہے ہیں جو اتنا امپورٹنٹ تھا۔ آقا نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، بہترین جہاد یہ ہے کہ جابر ظالم حکمران کے سامنے آپ کلمہ حق کہیں۔ جہاد کی کتنی تلقین آئی ہے قرآن میں جگہ جگہ پر۔ اب جہاد ہم میدان جنگ میں جا کر کر سکتے ہیں، یہ دور ہی وہ نہیں ہے۔ آپ جا کر فوجیوں کو کہیں مجھے بھرتی کر دیں، میں کہوں وہ کہیں کہ جی آپ ہمارے کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ لیکن جہاد کی اور بھی کئی صورتیں، اور آقا نے فرمایا بیسٹ جہاد یہ ہے کہ جابر ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا حال یہ ہے، قوم کے بیشتر طبقے کا، درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نا اپنا ایک عافیت قدا بنا رکھا ہے۔ عافیت قدا، جیسے یہ گوشہ عافیت ہے نا کہ جس میں آ کر آپ عافیت میں آ جاتے ہیں، اس طرح لوگوں نے نا اپنے گھروں میں ایک عافیت قدے بنا رکھے ہیں۔ کیسے کہ ایک گھر ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، بیوی ہے، اس میں بچے ہیں، ایک سلطنت ہے چھوٹی سی، جاب ہے، کوئی کام ہے، اس سے معقول آمدن آ جاتی ہے، بندہ آرام سے کما کر گھر آتا ہے، بیوی بچوں میں بیٹھ کر کھاتا پیتا موج میلے کرتا ہے اور کہتا ہے بس ٹھیک ہے۔ باہر جو جتنی مرضی آگ لگی وہ کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے پرائے معاملات کے اندر، مجھے کیا پڑی ہے پرائے معاملات کے اندر۔ مزے تو بڑے ہیں اس زندگی میں، اور خدا کی قسم اگر اس زندگی کی اجازت ہوتی تو شیر شفاقت جس کو مزے ہی خلوتوں میں آتے ہیں، تنہائیوں میں آتے ہیں، وہ باہر نکل کر یہ کام نہ کرتا پھر رہا ہو۔ مزے بہت ہیں مگر یہ زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے، مومنانہ زندگی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا من لا یہتم
بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، آقا نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے لا تعلق ہو جائے، فَلَيْسَ مِنْهُمْ، اس کا مسلم کمیونٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ مزے بہت ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، احادیث کا، اسلام کا اور کلام اقبال کو اسٹڈی کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بندہ مومن کی زندگی بڑی ڈائنامک ہوتی ہے۔ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ علامہ کے نزدیک شاہین علامہ کا بڑا فیورٹ پرندہ ہے، وہ اس کی طرف سے کہتا ہے کہ حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدہ نام۔ باز بھی شاہین کا دوسرا نام ہے۔ کہتا ہے باز کی طرف سے، شاہین کی طرف سے کہتا ہے مجھے یہ حمام اور کبوتر، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، میں ان کا بھوکا نہیں ہوں، میں بڑا فقیر آدمی ہوں، فقیر مست ملانگ ہوں، مجھے ان کی کوئی طلب نہیں۔ سوال اٹھایا گیا آگے، ذہن میں سوال آیا کہ اگر تو ان کا بھوکا نہیں ہے تو ان کا شکار کیوں کرتا ہے؟ تو وہ آگے جواب دیتا ہے دوسرے مصرے میں کہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ تو خون کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ بندہ مومن کی زندگی تحرک والی زندگی ہے، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ جمود بندہ مومن کی زندگی میں نہیں ہوتا، وہ حالات کے دھارے کے اندر بے بس تنکوں کی طرح بہنے والا نہیں ہوتا، بلکہ حالات کا رخ موڑنے کے لیے مسلسل سٹرگل کرنے والا ہوتا۔ آپ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اوصاف دیکھیں، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا والذین معہ، ان کے جو ساتھی ہیں نا، اشداء علی الکفار، پہلی خوبی دیکھیں قرآن کیا بیان کر رہا ہے، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو فولاد ہے مومن۔ ٹھیک ہے، یہ دو خوبیاں بیان کر کے آگے بیان کیا کہ تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اے دیکھنے والے تو اسے دیکھے گا کہ وہ راتوں کو بھی رکوعوں میں، سجدوں میں راتیں گزارتے ہیں، قیام کرتے ہیں تاکہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ عبادت گزاریوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، ان کی مجاہدانہ زندگی کا ذکر پہلے قرآن کر رہا ہے۔ آج کہاں ہے یہ حرارت، کہاں ہے یہ ایمان کی حرارت؟ دیندار لوگوں کی اکثریت بھی بس اپنی دینداری پر اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کے اوصاف ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، قیامت تک کے لیے رول ماڈل، قیامت۔ اچھا، انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کے دو بڑے مقصد میری سمجھ میں آ سکیں، بڑے بڑے مقاصد، بگ، باقی چھوٹے چھوٹے کئی ہوں گے، بڑے مقاصد میری سمجھ میں دو آئے ہیں۔ نمبر ایک، افراد کی سطح پر معاشرے کے افراد کو زندگی کا شعور دینا، ان کی فہم و فراست کے لیول کو ڈیولپ کرنا، ان کو زندگی کے قاعدوں، ضابطوں، کلیوں سے آگاہ کرنا تاکہ وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کر سکیں، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر سکیں، بہتری لا سکیں۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے کہا نا یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، ان کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ایک فرد کی انڈیویجول پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے سب کچھ۔ اور دوسرا کام پتہ کیا ہے انبیاء کا؟ ذرا غور سے سنیے گا، قرآن سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسولنا لقد ارسلنا رسولنا وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، بے شک ہم نے لوگوں کی طرف رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری۔ میزان ترازو، عدالت کے باہر نہیں، عدالت کی جہاں پکچر لگی ہوتی وہاں ترازو بھی لگا ہوتا۔ میزان اتاری کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی انصاف پر قائم رہنے والے بن جائیں۔ یہ ہے دوسرا، یہ ہمارا جو ٹاپک تھا نا، عدل اجتماعی،
پہلی نشست جو ہوئی ہے نا، اس میں وہ پہلا حصہ تھا میں جو بتا رہا ہوں نا کہ ایک لوگوں کو زندگی کا شعور دینا، وہ انفرادی شعور کے حوالے سے تھی، اس کا ٹاپک اسباق اشرا جو ہم نے بیان کیے، اور یہ دوسرا یہ عدل اجتماعی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ انبیاء کرام کی زندگیوں کے اندر مجھے یہ دو بڑے مقاصد نظر آئے۔ معاشرے کے اندر عدل ہو، انصاف ہو۔ عدل کا مطلب ہر چیز اپنے اپنے مقام پر ہو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل رہا ہو، جس کو جو سزا ملنی چاہیے مل رہی ہو۔ معاشرہ ایک مثبت فضا کے اندر ڈیولپ کر رہا ہو، گرو کر رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا تحفظ ہو۔ یہ ساری چیزیں عدل کے اندر آتی ہیں۔ ہر معاملے کے اندر ہی، تعلیمی معاملے میں، معاشی معاملات کے اندر، معاشرتی معاملات کے اندر، قانونی عدالتی معاملات کے اندر، ہر جگہ پر عدل اسلام کا مقصود ہے، اور انبیاء کرام کی دنیا کے اندر تشریف آوری کا ایک اہم مقصد ہے سوسائٹی کی سطح پر عدل کو قائم کرنا۔ آپ اس معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، الف سے لے کر یہ تک، کلہم، ان کی یہ دو ریزن ہیں۔ ایک ریزن یہ کہ افراد معاشرہ کے پاس زندگی کا شعور نہیں ہے، بھلے برے کی پہچان نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے چوری کر لیں اتنا مزہ آئے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، بعد میں رزلٹس کیا ہیں۔ وہ کہتا ہے شراب پینے میں بڑا مزہ آئے گا۔ تو شعور جیسے جیسے زندگی میں آئے گا، ویسے ویسے گناہوں، برائیوں، نافرمانیوں سے نفرت ہوگی۔ پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں تو سام بچھو ہیں، مجھے نقصان پہنچائیں گے، میری سوسائٹی کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا کہ معاشرے کے اندر عدل نہیں ہے، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا فقدان ہے، وہ نہیں ہے۔ تو مجرم پیشہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، آج قتل کرو اور کل گرفتار ہونے سے پہلے ضمانت ہو جائے گی۔ کیسے کیسے جرائم پیشہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں عدالتوں سے ضمانت کروا کر، ٹھیک ہے، اور ضمانت پر آ کر جو جن کے قتل کیے ہوتے ہیں ان کے گواہ کی ان کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، خبردار باز آ جاؤ ورنہ باقی بھی سارے گھر کا صفایا کر دیں گے۔ یہ ہے اس ملک کا حال، جس نے ہماری نیندوں کو اجاڑ کر رکھا ہے۔ پوچھے کسی اس گھر سے جا کر جن کا مر گیا ہے اور ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں قاتل، مسکرا کر دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ دیکھو ہم چھوٹ کر آ گئے ہیں باہر، کر لو جو کرنا ہے، پیروی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ دو بگ مقاصد ہیں۔ زندگی کا شعور جب میرے سامنے آیا، یہ چیزیں آئیں، تو میں نے بھی اپنی زندگی کے 3 مقاصد بنائے ہیں، آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ، بہتری جتنی بھی ہو سکے اپنے آپ کو۔ جب میں ہی بہتر نہیں ہوں گا تو میں سوسائٹی میں کیا حصہ ڈال سکوں گا؟ اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، روحانی ہر حوالے سے ہر آنے والے دن میں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ میری ذاتی حوالے سے ہے میرا مشن۔ اور دوسرا مشن افراد معاشرہ کے حوالے سے کہ لوگوں کو زندگی کا شعور اور آگہی دینا، زندگی کے قوانین سے ان کو آگاہ کرنا۔ اور تیسرا اوور آل سوسائٹی کے حوالے سے ہے کہ معاشرے کے اندر سوشل جسٹس، اجتماعی عدل کے قیام کے لیے اپنی توانائیوں، صلاحیتوں کو صرف کرنا۔ اور یہ تینوں کام رضائے الہی کی نیت سے کرنا، اس نیت سے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں مجھے سرفراز کر دے۔ یہ ہے میری زندگی کا کل مقصد، سارا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں میں بھی ان پر کو عمل میں لاؤں۔ اللہ کا شکر ہے جتنی توفیق اللہ نے دی لگا رہتا ہوں۔ اور افراد معاشرہ کی شعور اور آگہی کے لیے کئی پروجیکٹس ہیں، جن کے اندر سب سے بڑا پروجیکٹ میرا یہ گوشہ عافیت ہے، جس سے مجھے بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ کہ یہ آگے چل کر بڑا پھلے پھولے گا، بڑے اس کو انشاءاللہ رنگ باغ لگیں گے، بڑی رونقیں ہوں گی، بڑے لوگ اس سے مستفیض ہوں گے، انشاءاللہ چلے گا۔ اور اس میں پھر اور بھی ہیں، ڈاکٹر نجمی صاحب کے ہاسپٹل میں دارالشفا میں ہم نے 15 روزہ سیشن شروع کیا، لائف چینجنگ سیشن، وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا۔ جمعے کا جو سپیچ کرتا ہوں وہ بھی اسی میں آتی ہے، اور بھی آگے پیچھے جہاں کوئی لیکچر ڈلیور کرتا ہوں کوئی بات، وہ سارے کے سارے افراد کی سطح پر ہوتے ہیں۔
اور اس کے بعد سوسائٹی کی سطح پر سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے وہ ہے ہمارا یہ پروجیکٹ چوکس پاکستان، جس کا پورا نام چوکس سوسائٹی پاکستان ہے، سمارٹ نام اس کا رکھا ہوا ہے چوکس پاکستان۔ یہ رجسٹرڈ ہے باقاعدہ تنظیم، NGO، حکومت سے رجسٹرڈ ہے چوکس سوسائٹی پاکستان کے نام سے۔ اب میں اس کا بانی نہیں ہوں، اس کے بانی ہیں جناب ناصر آغا صاحب، ناصر آغا صاحب اس کے بانی ہیں، لیکن ناصر آغا صاحب سے بھی نہ ایک ہاتھ سے صحیح تالی بج نہیں رہی تھی، اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی محرم راز ہو، ایک اکیلا اور دو 11، تو قدرت نے وہ دوسرا ہاتھ مجھے بنا دیا، اور ہم نے سوچا کہ ہم مل جل کر یہ تالی انشاءاللہ بجائیں گے۔ تو وہ اس کے چیئرمین ہیں اور میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت جو اخبار نکل رہا ہے ہمارا افروزہ، وہ اس کے چیف ایڈیٹر ہیں، میں اس کا ایڈیٹر ہوں۔ تو یہ ہمارا ایک مشن ہے۔ آپ جو لوگ میرے ساتھ فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ وغیرہ پہ اٹیچ ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر بیشتر حالات حاضرہ پر میرے کمنٹس پر واٹس ایپ کے اوپر میں یا اور فیس بک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپنا پیغام دیتا رہتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں عتیقہ اوڈو جب شراب کیس میں 9 سال بعد بری ہو گئی تو سٹپٹا کر رہ گئی قوم، اس پر بھی میں نے 6-7 منٹ کے اپنے کمنٹس فاروق صاحب نے شیئر بھی کیے تھے، اور بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ انہوں نے آگے وہ ویڈیو شیئر کی تھی کہ اس کو ضرور سنیں۔ پھر اس کے بعد یہ مجید خان اچگزئی 3 سال بعد، جس نے 3 سال پہلے ٹریفک سارجنٹ کو کچل ڈالا تھا، وہ بری ہوگا، اس پر بھی میں نے اپنا ویڈیو پیغام دیا، ابھی تک بھی چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ دیتا رہتا ہوں، سارے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر سوشل جسٹس جو ہے نا اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہے، ہچکیاں لے رہا ہے سماجی عدل انصاف کا نظام، اور جتنے مافیاز ہیں ہر طبقے کے اندر وہ اس ملک کو نچوڑ رہے ہیں، چوس رہے ہیں، ہر چیز کو انہوں نے پورے سسٹم کو یرغمال بنا رکھا، گرفت میں لے رکھا۔ اس حوالے سے ٹوٹل 4 بڑے بڑے طبقوں کے اندر قوم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک سب سے اوپر پہلا طبقہ وہ ہے جس کے مفادات ہی اس سسٹم سے وابستہ ہے، یہ سیاست کا نظام، یہ نظام انصاف اس کو خوب وارا کھاتا ہے، اس کی ساری انگلیاں گھی میں ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ بیوروکریٹ حرام کی دولت کما کما کر باہر کے ملکوں میں اگلی نسلوں کی عیاشیوں کے لیے جہنم کا بالن جمع کر رہے ہیں، اور قوم بیچاری پستی چلی جا رہی ہے۔ ایک یہ طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ جو اس نظام کو بدلنے کے لیے سیاست میں آیا کہ چلو جی سیاست کو ہم تطہیر کریں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہٹ کر، چونکہ وہ تو تھوڑے پھر پیچھے ہٹ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ نہیں بن رہا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کئی سال پہلے آئے، ایسی جماعتیں ہیں نا، جماعت اسلامی کو لے لیں، ادھر سے جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، یہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے سیاست کے میدان میں، ٹھیک ہے، مگر نمک کی اس کان کے اندر خود نمک بن کر ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد، وہ چند سیٹوں پر بس کنات کر کے بیٹھ گئے کہ چند سیٹیں ہمیں مل جائے، بیانات ہمارے اخباروں وغیرہ میں لگ جایا کرے کافی۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، آیا وہ اسی نیت سے تھا، نیک نیتی کے ساتھ، لیکن وہ نظام تو نہ بدل سکا، وہ خود بدل گئے یا بڑی حد تک اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں کامیاب، سمجھوتا کر گئے اور اسی طرح پہ رہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا خیال ہے کہ نہیں یہ حکومت یہ تو پلیدوں کا کام ہے، گندا کام ہے، ہم تو لوگوں کو ایک ایک کر کے اصلاح کریں گے، جب پوری سوسائٹی صحیح ہو گئی تو ایٹومیٹکلی حکمران بھی صحیح ہو جائے گا، اور یہ قیامت تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ کتنے سالوں سے تبلیغی جماعت لگی ہوئی ہے، بہت کام کر رہی ہے، یہ اپریشیٹ، اسی طرح ہماری دعوت اسلامی ہے، کتنے سالوں سے لگی ہوئی ہے، لیکن سوسائٹی کا مورال اوور آل دن بدن نیچے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اگر اس طرح یہ معاملہ صحیح ہو جانا تھا۔ چوتھا طبقہ غریب عوام کا ہے جو کرش ہو رہا ہے چکی کے 2 پارٹوں میں اور کر کچھ نہیں سکتا۔ اب ان چاروں طبقوں سے کوئی لمبی چوڑی امید نہیں ہے،
चौकस पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, वो थोड़ा सा इन चारों से हटकर एक मुनफरद तजर्बा करने जा रहा है। मेरे इल्म की हद तक अभी तक ये तजर्बा पाकिस्तान के अंदर इससे पहले किसी ने नहीं किया है। हमने ना तो इस सिस्टम के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होकर एक एक सीट के पीछे और एक एक वोटर के पीछे भागना है, ठीक है, उसका अंजाम भी हमने देख लिया। ना ही हमने इस सिस्टम को अल्लाह के हवाले करके आराम से हुजरों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करनी है, उसका भी हमने अंजाम देख लिया होगा। हमने ये करना है कि सिस्टम में बराह रास्त आलूदा भी नहीं होना, लेकिन सिस्टम से अलग थलग भी नहीं होना। एक तरफ कौम के शऊर को डेवलप करने की कोशिश करनी है कि तुम्हारी तमाम प्रॉब्लमों की जड़ ये जालिमाना, काफराना, फासकाना और फाजराना निज़ाम है जिसने एक ख़ास तबके को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है। और दूसरी तरफ एक प्रेशर डेवलप करना है इधर हर सतह पर कि जनाब ये क्या निज़ाम है, क्या इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती, क्या ये ज़रूरी है कि इलेक्शन सिर्फ वही लड़ सकेगा जो करोड़ों का मालिक होगा, जिसके पास पालतू गुंडे होंगे वगैरह वगैरह, इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ये कुरान के अंदर आ गया है कि यही निज़ाम होना है, बेशुमार बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, तो क्यों नहीं लाई जाती बेहतरी। तो इन दोनों चीज़ों को इंशाअल्लाह एक तरफ उधर सिस्टम के हवाले से मौसर आवाज़ उठाना, प्रेशर डेवलप करना उसमें चेंजिंग के लिए, और दूसरी तरफ कौम के शऊर को साथ साथ डेवलप करना कि वो साथ इसकी हमायत करें। तो हम थोड़े से दूसरों से मुनफरद हैं। नंबर एक तो ये कि हमारी ज़ाती तौर पर हमें ये नहीं है कि हम MNA बने, MPA बने, वज़ीर बने या मशीर बने या सदर बन जाए वगैरह वगैरह, ज़ाती लालच नहीं है इस तरह का कोई। और नंबर दो ये कि हम सोलो फ्लाइट के कायल नहीं हैं। सारी जमातें, सारी तंजीमें आम तौर पर अकेली किसी ने, अब APC हो रही है ना आज, तो हर जमात ने किसी एजेंडे पर मुत्तफ़िक होने से पहले ये देखना है मेरी जमाती मफादात इसमें कितने बचेंगे और कितना नुकसान हो, ठीक है। हम ये समझते हैं कि अब ये सोलो फ्लाइट के ज़रिए इस मुल्क के हालात नहीं बदले जा सकते, कोई भी जमात अकेली कुछ नहीं कर सकती। जितने अफराद, जितनी तंजीमें दर्दे दिल के साथ इस मुल्क और कौम के लिए कुछ कर रहे हैं और इसके हालात पर जलते कुड़ते हैं, हम उनके पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे आएँ, हम कोई लीडर नहीं हैं, सारे मिलजुल कर बैठते हैं और किसी एक एजेंडे पर चंद मुश्तरका पॉइंट रखेंगे कि इनके ऊपर इतफाक़ कर लें और थोड़ी सी मुश्तरका स्ट्रगल करें। और ये काम मुझे अभी तक नज़र नहीं आया है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहले किसी ने किया है। ये मुनफरद तजर्बा है अब तक की हिस्ट्री का जो चौकस पाकिस्तान करने जा रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कद आवर शख्सियात यहाँ आए, उन्होंने कौन सा तीर मार दिया और आप किस बात की मूली। वाकई यकीन करें, मैं अपने आप को देखता हूँ, नासिर आगा को देखता हूँ, बड़े अच्छे माशाल्लाह हैं वो, तो फिर भी समझता हूँ कि हमसे कहीं ज़्यादा कदावर लोग आए तो वो जब कुछ ना कर सके तो हम क्या कर लेंगे। तो फिर हौसला इस बात से मिलता है कि मोमन कोशिश के मामले में मुजाहद होता है, नतीजे के मामले में मुतवक्कल। हमारा काम स्ट्रगल करना है, माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। एक तो ये जवाब है आप में से किसी के जहन में ये सवाल, या बाद में सुनने वालों किसी के जहन में ये सवाल आए। दूसरा ये है कि देखें, जो खुदा अबाबीलों से हाथियों को मरवा सकता है वो और क्या कुछ नहीं कर सकता। जो एक ही बिफरे हुए दरिया में रास्ता बनाकर मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए उस दरिया में से ज़िंदगी का सामान निकाल सकता है और उसी दरिया के उसी नक्शे को फ़िरौन और उसके साथियों के लिए मौत के कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है, वो और क्या नहीं कर सकता। तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और इसी सवाल का तीसरा जवाब ये है कि एक होती है आइडियलिज़म और एक है प्रैक्टिकलिज़म। आइडियलिज़म ये है कि जी हम कमाल के दर्जे में निज़ाम को चेंज कर दें वगैरह वगैरह, ठीक है, बिल्कुल जैसे होना चाहिए ओरिजिनली। और दूसरा है कि चलो भाई सारी नहीं तो आधी सही, सुना हुआ है ना ये मुहावरा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। चलो हम मुकम्मल तौर पर चेंज ना कर सकें, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए, कोशिश तो यही रखनी चाहिए कि मुकम्मल चेंज हो जाए। मुकम्मल चेंज कुछ ना कुछ ही कर लें तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, हाथ पर हाथ धरे हाथ पाँव तोड़ कर बैठ दें तो बेहतर है ना कि कुछ ना कुछ किया जाए।
تو انسان امید تو بیسٹ کی رکھے، اسٹرگل بھی بیسٹ کو ذہن میں رکھ کر پورے یقین کے ساتھ کرے، لیکن یہ ہے چلو کوئی نہیں، اس کے بعد مرضی کے مطابق رزلٹ نہ بھی ملے تو انسان کل اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر یہ تو کہہ دے کہ جو ٹوٹی پھوٹی صلاحیتیں تو نے دی تھی میں نے ان کو استعمال کیا۔ تو اس مقصد کے لیے یہ چوکس پاکستان ہے، یہ اس کا پورا تعارف نامہ، اس کا ایک ایک لفظ خود میں نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جسٹ آخر سے نہ اس کے یہ خصوصی اہداف باقی آپ پڑھ لیں گے اور اہم اصول بتانے لگاؤں گا۔ 3 خاص اہداف ہیں: افراد معاشرہ کو شعور و آگہی دینا، انہیں زندگی کے اسرار و رموز اور قوانین قدرت سے فطرت سے آگاہ کرنا، جن سے ہم آہنگ ہو کر وہ ایک بہتر زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے مفید اور نفع بخش بن سکے، نیز ماحول اور معاشرہ کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ یہ ایک ہدف ہمارا آبجیکٹ۔ دوسرا، ملک کے اجتماعی نظام میں جہاں جہاں خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بہتری کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرنا، اور اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل کو مثبت انداز میں بروئے کار لانا۔ اور نمبر 3، معاشرہ کی اصلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے جو افراد اور تنظیمیں اپنے اپنے دائرے میں جد و جہد کر رہے ہیں انہیں باہم قریب کرنا اور کسی مشترکہ ایجنڈے پر متفق کرنا، تاکہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو مربوط انداز میں استعمال کرتے ہوئے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ یہ لب لباب تھا، باقی ساری تفصیل پیچھے آئی ہے۔ اچھا، اہم اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، چوکس پاکستان ایک پرامن تنظیم ہے جو پرامن جد و جہد پر یقین رکھتی ہے۔ اس کا کسی قسم کے تشدد، محاذ رائی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چوکس پاکستان ایک غیر فرقہ وارانہ تنظیم ہے، اس کا کسی قسم کی فرقہ پرستی اور تعصب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نمبر 3، چوکس پاکستان ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، اس کا براہ راست سیاسی سرگرمیوں سے تعلق نہیں ہوگا کہ الیکشن لڑنا شروع کر دیں یہ وغیرہ وغیرہ۔ تاہم سیاسی نظام کی اصلاح چوکس پاکستان کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ ہم سیاست کو اسلام سے جدا نہیں سمجھتے، لیکن جو اسلوب سیاست ہمارے ہاں رائج ہے اس سے کسی بڑی خیر کی بھی توقع نہیں رکھتے، لہذا مروجہ سیاست سے اپنے دامن کو آلودہ کیے بغیر سیاسی نظام کی اصلاح کے لیے ہر ممکن جد و جہد۔ تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر اس کا فارم فل کر دیں۔ 500 پر منتھ کے آپ کو اس کا ذریعہ اعانت دینا ہوگا، اور وہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا، جو اس کے مجموعی مقاصد ہے اسی میں یوز ہوگا۔ اور وہ جو افضل الجہاد والی حدیث میں نے پڑھی تھی، آپ بھی اس کا حصہ بن کر انشاءاللہ اس بہترین جہاد کے اندر شامل ہو جائیں۔ طالب علموں کے لیے خصوصی رعایت ہے، 200 ہے پر منتھ کے، اور خواتین کے لیے بھی 200 ہے، اور اسی طرح کوئی بے روزگار شخص ہو تو اس کے لیے بھی 200 ہے۔ باقی عام لوگوں کے لیے 500 ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ آپ کے اعلیٰ ترین مقاصد میں استعمال ہوں گے۔ باقی سارا آپ پڑھ کر اگر اس سے متفق ہوں، دل گواہی دے تو پھر مزہ آتا ہے چلنے کا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، آسانیاں پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔